बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल जिस अंदाज में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, अब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। रात भर पूरे मुल्क के अंदर क्या होता रहा और फिर अडयाला जेल के अंदर एक और केस की कार्रवाई हुई है। अदालती टाइम खत्म हो चुका था, वहां पर क्या हुआ इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाजर है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करना है। चूंकि आज के ये जो प्रोग्राम्स, रैलियां, जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, आइंदा जो 10 दिन इलेक्शन के अंदर बाकी है, ये यकीनी तौर पर अगर बरकरार रहता है तो गेम इस पूरी काकड़ हुकूमत, निगरान हुकूमत और पूरा वन पेज जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन इस वक्त हुकूमत का, निगरानों का और इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हलकों का बगैर प्रोग्राम क्या है और अगला जो मंसूबा तहरीक इंसाफ का है वो क्या है, ये आपस के अंदर इस वक्त जो एक नूरा कश्ती जारी है, इस पर भी हम आज की वीडियो में तफसीली बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो कुछ आज हो रहा है, उससे पहले तो जो कल एक कार्रवाई हुई है वो बड़ी हैरान कुन हुई है और वो रिपोर्ट भी मीडिया के अंदर उस अंदाज में नहीं हुई। चूंकि साइफर मुकदमे के अंदर सरकारी जो वकला है उन्होंने जरा की इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आए और जिस तरह उन्होंने जज को सुनाई, लेकिन जज को जब पता हो और बताया गया हो कि आपने तो ये करना है, वरना अगर जज टेंशन ले तो बाकी भी तो उसकी अदालत के अंदर केसेस है। चूंकि ये स्पेशल केस है और जज साहब जल्दी में 8 फरवरी से पहले इमरान खान को एक नहीं बल्कि 2 मुकदमात के अंदर सजा सुनाने का बगैर प्लान नजर आ रहा है। एक साइफर मुकदमा है और दूसरा तोशा खाना का केस है। अब 9:30 बजे से लेकर रात शाम को 5:30 बजे तक ये समाअत होती रही है। साइफर मुकदमे की 9 गवाहान पर जरा हुई, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 3:30 बजे अदालत का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन इमरान खान के चूंकि केसेस को किनारे लगाना है, टास्क बड़ा जो है वो सख्त है, लिहाजा 5:30 बजे जज मोहम्मद बशीर की अदालत लगी और 7:30 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही, जिसकी जो रिपोर्टिंग है वो नहीं हो सकी। और हैरत अंगेज तौर पर इस मुकदमे के अंदर भी गवाहान पर जरा की गई है और 16 जो गवाहान है उनकी जो जरा है वो बताया गया है कि मुकम्मल हो गई है। मोहम्मद इमरान है, दुनिया न्यूज से उन्होंने लम्हा बलम्हा इसको रिपोर्ट किया है, पूरी तफसीलात दी है कि किस तरह उनको अंदर ले जाया गया, एंट्री हुई, तलाशी हुई, रजिस्टर्ड में नाम हुए, फिर एक कैबिन के अंदर ले जाकर जो सहाफी हैं उनको बंद कर दिया गया। तो इमरान खान ने कहा भाई आपको तो इधर आवाज ही नहीं आ रही, और इन्होंने कहा कि हाँ जी ये बात आपकी सही है, यानी उस जगह पे सहाफियों को बिठाया जहां पे सहाफियों को भी आवाज नहीं आ रही। ये हालात हैं और ये पूरी तफसील उन्होंने लिखी है कि जज साहब, FIA के वकला और सरकारी वकला सफाई के साथ मैं भी लान में आ गया, वहां मुझे मलक अब्दुल रहमान एडवोकेट मिले। तो ये एक पूरी आप समझे कि मैच फिक्स है, ना इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, ना आइन के तकाजे पूरे हो रहे हैं। और हैरत अंगेज तौर पर जो काजी साहब है वो इस पर ना कोई नोटिस ले रहे हैं, ना उनको कोई टेंशन है। वो उल्टा सिकंदर सुल्तान राजा के जो है वो उसके डंके बजाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो जजेस हैं और अपनी जो जुडिशरी है उसका भी वो दिफा करते दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा नंगा यानी इंसाफ का कत्लेआम पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ। यानी भुट्टो साहब के जमाने के अंदर हुआ, भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को तो मालूमात तक रसाई नहीं थी। लेकिन है आज तो इतना ये सिस्टम खुलकर आवाम को नंगा हो गया है कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम ये बिल्कुल इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं। अगरचे ये जितनी सजाएं हैं ये आगे जाकर इन्होंने खत्म हो जाना है, इन पर इनके कोई ग्राउंड नहीं है। अगर इंसाफ का निजाम ऊपर तक जो अभी वन पेज है और कंप्रोमाइज नजर आ रहा है, शायद आगे जाकर इस तरीके से न रहे। और ये इतने इसके अंदर जितनी कमजोरियां होती हैं आगे जाके उतना ही हायर जो कोर्ट है उसके अंदर फायदेमंद होती है। लेकिन असल इस बुनियाद पर सवाल ये पैदा होता है कि अभी ये 2 केसेस के अंदर इमरान खान को सजा क्यों सुनाई जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 8 फरवरी से पहले जितने हरबे इस्तेमाल किए गए, जितनी खुली बदमाशी, गुंडागर्दी वो कर ली,
لیکن عوام کا جو مومنٹم ہے، عوام کے جو جذبات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مایوس کرنا ہے۔ انتخابی نشانات اس طرح کے دیے گئے، لوگ کنفیوز ہوں، پھر کہا گیا آزاد کئی امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں، پھر جب کچھ نہیں بنا تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چلے الیکشن ڈے پہ دھاندلی بھی کرنی ہے، لیکن ہم کم از کم اتنا مایوس کر دیں ان آزاد امیدواروں کو جو جیت کر پہنچے بھی، تو ان کو پتا ہوگا عمران خان نے تو اب اقتدار میں آنا نہیں ہے، تو جو ووٹرز ہیں ان کو بھی مایوس کریں۔ لیکن اب میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جو ہے جہاں پر معاملات پہنچ گئے ہیں، اس کو ریورس کرنا مشکل ہے۔ حیرت انگیز طور پر میاں اظہر صاحب، جو آپ کو علم ہے، جو میاں اظہر ہیں، ان کو وہ سابق گورنر ہے، 82 سالہ بزرگ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ اپنے الیکشن کے اندر کمپین چلا رہے ہیں۔ ان کے جو متحرک دو لوگ تھے، 2 دن پہلے ان کو اٹھایا گیا، آج ان کو اٹھایا گیا، جب سوشل میڈیا پر کافی کورام بپا ہوا کہ اتنے بے شرم اور بے حیا تو نہ بنو۔ اس کے بعد اب بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ محمد یوسف صاحب ہیں، حاجی محمد یوسف، وزیر آباد سے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج چونکہ عمران خان نے کال دیا ہے اڈیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 نے کہ آج پورے پاکستانی قوم سڑکوں پر نکلے، یہ جو انوار کاکڑ اور باقی جو ٹولہ ہے جو اس وقت پاکستان پر قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، آئین قانون کا کھلواڑ کر رہا ہے، تو کم از کم جو ہے وہ یہ پرامن طور پر آئینی اور قانونی حق کو استعمال کیا جائے۔ تحریک انصاف کے لیے دفعہ 144 نواز شریف اور زرداری، میں کل بھی مسلسل آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پولیس جو ہے دیگر ادارے ہیں وہ مدد کریں نواز شریف کی، زرداری کی، لیکن تنخواہیں بھی ان سے لیں۔ تنخواہیں آپ 25 کروڑ عوام ٹیکس پیئر کے پیسے سے لیں، پلے آپ ان کے ٹکڑوں پہ، عوام کے ٹکڑوں پہ، اور پھر آپ جو ہے نوکری زرداری اور نواز شریف کی کریں، تو یہ کم از کم انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے، مدد کریں، لیکن تنخواہ زرداری اور شریف خاندان کے جیب سے لینی چاہیے، عوام کی جیب سے پھر یہ ڈاکہ بنے گا، یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف جو ہے حاجی محمد یوسف ہیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، چونکہ خطرہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکلے گی، عوام احتجاج کرے گی، عوام انتخابی ریلیاں کرے گی، مہم چلے گی، انتخابی نشان اور وہ لوگوں تک پہنچیں گے حلقوں کے اندر، تو وہ ہم نے کسی طریقے سے روکنا ہے۔ یعنی اتنی آپ اندازہ کریں، یعنی اتنے بے لگام گھوڑے، اتنا اندھا اور ننگا ناچ، اتنا جو ہے وہ آئین اور قانون کا سرعام کھلواڑ، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے قاضی صاحب، کوئی ججز کو ٹینشن ہی نہیں ہے آئین قانون کی، چونکہ عمران خان ان کو بھی پسند شاید نہیں ہے، تو لہذا سب کچھ جائز ہے۔ اب یہ گرفتار پوری رات یہ ہر جگہ پہ کریک ڈاؤن ہوتے رہے، پولیس کہیں پہ دفتر اکھاڑ رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ جا کے نامعلوم افراد متحرک ہیں، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایک خوف و ہراس اور دہشت کی فضا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہیں۔ عمران خان کا فیلڈ کے اندر قید کرنے کے باوجود آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہے، وہ اپنا جو حق رائے دہی استعمال کرے گی وہ شریف اور زرداری مافیا کے خلاف استعمال کرے گی، تو لہذا اس تناسب کے اندر عوام کو ڈرانا، دھمکانا، دہشت زدہ کرنا، کمپین بند کرنا، گرفتار کرنا، رہنماؤں کو اٹھا لینا، اس سے بڑی پاکستان کی جو عدالتی، آئینی اور قانونی تاریخ کے اندر کھلے عام غنڈہ گردی اور یہ جو بدماشی ہے، اس کی مثال کم از کم الیکشن کی سطح پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ حاجی محمد یوسف صاحب ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا، پی پی 17 کے راشد حفیظ، ان کا انتخابی دفتر سیل کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس انداز کے اندر لاہور کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، کونسلر، عام کارکن، سب کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں کہ ریلی نہ نکلے۔ پھر کوٹ مومن سرگودا میں آدھی رات کو تحریک انصاف کے سپورٹر کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، بزرگ ملازم کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی جان چلی گئی ہے۔ 2 دن پہلے محسن شاہ نواز رانجھا جو ہے وہاں پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر، آپ کو علم ہے کہ جو حماد اظہر ہیں، ان کے والد صاحب، ان کو اٹھایا گیا۔ پھر جو ہے وہ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تحریک انصاف جو نون لیگ ہے اور رات کو لبیک والوں کا آپس کے اندر جو ہے وہ پھڈا بھی پڑا ہے، اور وہ نوجوان جو ہے جو حمزہ نواز پر جس نے جوتا پھینکا،
اس کو لگتا ہے کہ وہ ان کا مرڈر ہو گیا ہے کیونکہ نون لیگیوں نے اس پر حملہ کیا، حالانکہ آپ پولیس کے حوالے کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، پوری رات جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوتا رہا، باقاعدہ طور پہ گرفتاریاں ہوئی، اور سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کو ہارٹ سلمان خان شنواری، ان کو ابھی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ تو کراچی سے خیبر تک، لاہور تک، آزاد کشمیر تک، یعنی جو جہاں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، الیکشن جو دفاتر ہیں وہ بند کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے عوامی سمندر باہر نکل آیا ہے، اور ابھی جو لوگ ہیں ابھی لیا سے پہلا جو قافلہ ہے وہ نکلا، پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے اب خیبر پختونخوا کے طول و عرض سے لاکھوں لوگ اب سڑکوں پہ آ گئے، اور اگلے جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو 1-2 گھنٹوں کے اندر جو ماحول آپ دیکھیں گے، اب دیکھیے یہ بربریت، ظلم اور تشدد جتنی آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں اتنا یہ جو گیم ہے یہ آپ کو الٹی پڑتی ہے۔ اور یہ لوگ نکل آئے ہیں، لوگ ایک ہی آواز کر رہے ہیں، بھئی آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے جس کو ہم ووٹ دیں۔ تو آپ اگر اتنی بدماشی کرنی ہے تو یار ووٹ کیوں کروا رہے ہو؟ 50 ارب قوم کا کیوں ضائع کروا رہے ہو؟ اب یہ تو ابھی ہے پری پول ریگنگ، جو الیکشن سے پہلے کی دھاندلی ہے، اور ابھی جو ہے وہ الیکشن ڈے پر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ بیٹھنے دیے جائیں گے یا نہیں بیٹھنے دیے جائیں گے۔ ان کو بھی اگر پولنگ ایجنٹس کو اغوا کر لیا، پھر جو اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس ہوگا، فارم 45 دیں گے نہیں دیں گے، یہ بھی اگلا الیکشن ڈے کی غنڈہ گردی۔ یعنی جو اتنے ننگے ہو کے بدماش بن جائے، عوام کو حق رائے دہی سے محروم کریں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنی افسوس کا مقام ہے کہ بھئی آئینی اور قانونی رائٹ ہے، ووٹ ہونے دے آپ۔ اور آپ نے کیا سودے بازی کی ہے؟ زرداری نواز شریف نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یا تو قوم کو بتائیں کہ انہوں نے اتنا سودے بازی میں دیا ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تنخواہ آپ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ٹیکس پیئر سے لیں، اور نوکری صرف زرداری مولانا اور پی ڈی ایم پلس اور شریف خاندان کی کریں۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی عام پاکستانیوں کو، اسی کا ریاکشن آ رہا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں بھی آپ سب پر بھاری ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کا الیکشن ہو بھی گیا، پھر الیکشن ریزلٹ اناؤنس نہیں کیا جائے گا، آر او ویسے ہی اپنے ہیں، تو آر او کا الیکشن ہے، اور اس کا تمام جو ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے الیکشن کی دھاندلی کے ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور سب کا دفاع کیا، اور پھر کہا کہ اگر کچھ ہوا تو میرے پاس آ جانا۔ پھر آپ کے پاس کسی نے آ کے چھنکنا بجانا ہے؟ جب الیکشن ہو جائے گا، جب زیادتی ہو چکی ہوگی، جب الیکشن چوری ہو چکا ہوگا، تو کیا آپ نیا الیکشن کروانے کا حکم دیں گے؟ تو جو ابھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ آگے کیا انصاف دیں گے؟ تو گیم اس کے باوجود ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کوٹ ادو کے اندر جس طرح 5 بڑے جلسے ہوئے ہیں عمران خان کی غیر موجودگی میں، شبیر قریشی اور دیگر جو ان کے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، اتنے بڑے پروگرام اور جلسے ہوئے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف، شہباز شریف کے سرکاری جلسے ان کے سامنے جو ہے وہ کم پڑ گئے ہیں۔ تو اب ان حالات میں وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ملتان کے اندر پھر شاہ جو جاوید ہاشمی ہے ان کے گھر پر، اور مزید وہاں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، وہاڑی میں، پھر سرگودا کے اندر، پھر آپ راولپنڈی آئیں، لاہور آئیں، اٹک آئیں، ہر جگہ پہ پولیس شاید بھرتی اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز نہیں ہونے دینے۔ تو یہ لوگ جو غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بچ جانا ہے، اب اگر عمران خان اقتدار میں آئیں تو ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ کام آئندہ نہ ہو۔ قانون اور آئین کے دائرے میں ایسے باندھیں کہ جو بھی قانون اور آئین سے غداری کرے وہ سزا سے بچ نہ سکے۔ ذاتی طور پہ سیاستدان جو ہے پھر جب اقتدار آتا ہے تو وہ خوشامد پسند، مصلحت پسند لوگ آ جاتے ہیں، تاکہ جمہوریت، آئین، قانون کا بول بالا ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاک فوج آئندہ باد۔